अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एपिसोड नंबर 1 लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। डीप लव तहरीर ए असफ़, यानी कि इनके राइटर हैं ए आसिफ। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलकश, तुम्हारे गाल पर कुछ लगा है। वो किचन में छुपकर चॉकलेट खा रही थी जब ज़बान ने इसकी चोरी पकड़कर इसको पीछे से आवाज़ दी और वो डर गई। मेरे गाल पर कुछ नहीं लगा, देखो साफ है। दिलकश सारी चॉकलेट मुंह में डालकर ज़मान की तरफ मुड़ी और वो चलता हुआ इसके पास आ गया। दिखाओ ज़रा मुझको। ज़मान ने इसके मुंह पकड़ कर कहा। आधे से ज़्यादा चॉकलेट तो दिलकश के गालों पर लगी हुई थी। ज़मान ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और इसको डराने लग गया। ये देखो सारे सबूत मुझे मिल गए। अब मैं नीचे जाकर बताता हूँ सबा को कि इसकी सारी चॉकलेट एक चोर जिसका नाम दिलकश है इसने खाई है। ज़मान इसको तंग करने लगा। तो तुम ज़्यादा बनो मत, खबरदार जो किसी को बताया। ये देखो सारे सबूत मिल गए हैं। सॉरी, तुम ज़्यादा बनो मत, खबरदार जो किसी को बताया, वरना मैं भी सबको बता दूंगी तुम अपने लोफर दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हो। दिलकश ने जल्दी से मुंह हिलाते कहा और सारी चॉकलेट निकल गई। हाँ 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 हाँ, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जबकि मेरे पास है। ज़मान ने फ़ोन निकाल कर इसको दिखाया जिस पर दिलकश की चॉकलेट खाते हुए तस्वीर थी। अच्छा, ये सबूत डिलीट करो, इसके बदले मैं तुम्हें चाय पकौड़ा बना कर देती हूँ। दिलकश ने मक्खन लगाया और ज़मान की पसंदीदा डिश से इसको ब्लैकमेल करने लगी। अच्छा, ये वाला सबूत डल कर दिया। देखो अब जो मेरे सामने सबूत है इसका क्या करूँ। अपने चेहरे पर जमी ज़मान की नज़रें वो अच्छे से समझ गई थी। ज़मान दिलकश के बिल्कुल पास आ गया था। मुझे हाथ लगाया तो शोर मचा दूंगी मैं। ज़मान पीछे हटो। दिलकश आंखें बंद करके बोली, मगर ज़मान इस पर झुक चुका था, अपने होंठ इसके गाल पर रखकर, और बाकी चॉकलेट सबूत मिटा रहा था। दिलकश ने अब आंखें खोलकर इसको धक्का मारा था। ज़मान हंसते जा रहा था। क्या है, तुमने हाथ लगाने से मना किया था तो मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था ना। दिलकश ने हाथ में पकड़ा खाली जार इसकी तरफ मारा और किचन से निकल गए। जी अब्बू, आपने मुझे को बुलाया? ज़मान लॉन में खड़ा पूछ रहा था। हाँ, मैंने बुलाया है। कल तुम्हारी पुप्पो आ रही हैं और हमने सोचा है अब तुमने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, अब रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। जायशा के कदम हमारे घर में दौलत की फरवानी होंगी। मलिक शहजाद ने चाय का घूंट लेकर कहा। तो अब्बू, आप ऐसा कहें इसे आप ऐसे कहें, आपको रिश्ता नहीं बल्कि अपनी बहन की दौलत चाहिए। जायशा का रिश्ता फिर इसीलिए ताकि फूफो का हिस्सा, ताकि आप फूफो को हिस्सा न दे। अबू, मैं ना तो जायशा को पसंद करता हूँ ना ही इससे शादी करूँगा। ज़मान गुस्से से लॉन से होता बाहर निकल गया। पता नहीं इस गधे को कब अक्ल आएगी। जायशा के साथ 10 करोड़ की ज़मीन मिलेगी। इसकी नस्लें बैठ कर खा सकती हैं। मलिक शहजाद दौलत की हवस में रिश्तों को भूल गया था। सबा, मेरी बात सुनो। अब अगर ज़मान के साथ मिलकर तुमने कोई प्लान बनाया, मैं वाकई अबू को और ताया अबू को बता दूंगी जो तुम चक्कर चला रहे हो जायशा के खिलाफ। दिलकश सबा के बाल पकड़कर इसको समझा रही थी, पर अब इसके अपने बाल किसी की गिरफ्त में थे। सबा ने मुंह उठाकर देखा तो दांत निकालकर सामने शीशे से आंख मारकर अपने बाल छुड़वाकर कमरे से निकल गई। तुमको शौक है मजलूम लोगों पर जुल्म करने का? ज़मान ने वापस इस पर झुककर कहा। दिलकश ने बड़ी सी आंखें खोल ली थी। तो तुम जिन हो क्या? इधर जिक्र किया, इधर तुम आ जाते हो? दिलकश ने बाल छिड़वाने की कोशिश करते कहा। जिन हूँ और ये जिन तुम पर आशिक है, मेरी हसीन और जमील महबूबा। ज़मान खुमारी में डूब कर बोला। कितनी चीप लाइंस बोलते हो तुम ज़मान। बिना इजाज़त मेरे कमरे में, बल्कि मेरे घर क्यों आते हो? ताया को पता चला तो टांगे काट देंगे। फिर हीरोगिरी करते रहना। दिलकश ने बाल खोलकर इसकी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। मेरे चाचू का घर है, जब दिल करेगा आऊँगा और तुम्हारी चोरी पकड़ो, या तुम्हें तुम मेरी मोहब्बत हो तुमसे भी मिलने जब मर्जी आऊँ। वैसे जब मैं तुम्हारे दिल में आ चुका हूँ फिर कमरा क्या चीज़ है? दिलकश वो शौकी से चह कर बोला था। तुमको किसने कहा मैं तुमको पसंद या तुमसे मोहब्बत करती हूँ? दिलकश खुले बालों को दोबारा बांध रही थी मगर ज़बान का चेहरा उतर गया। अच्छा ठीक है, वो बुझी सी आवाज़ में कहकर मुड़ गया और चला गया। दिलकश देर तक इसकी मासूमियत पर मुस्कुराते रही। आप ही क्या कह रहे हैं? आपने ज़मान भाई को बुत दिखाया? दुखी बहुत दुखी से गए हैं। अब्बू ने चाय और पकोड़े की ऑफ़र की तो इनकार कर दिया। ज़मान के जाते ही सबा कमरे में वापस आ गए। पागल है पूरा, गर्दान करवा लो। प्यार की रटा मारा हवा है, पर मजाक समझ नहीं आता जनाब को। कुछ नहीं कहा मैंने, तुम आंखें मत निकालो। ये शाम नहीं होनी
یہ شام نہیں ہونی، جناب نے ادھر ہو جانا ہے۔ دلکش زمان کی اس بچپن کی عادت سے واقف تھی جو خوب لڑائی کے بعد واپس دلکش کے ساتھ ہی کھیلتا تھا۔ ان کا بچپن ایک ساتھ گزرا، سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر ملک شہزاد کے لالچ نے سب کھا لیا، خونی کا رشتہ بھی اور بھائی بھی۔ زمان کھانا کھا لو۔ کشور نے کھانا اس کے سامنے رکھا تھا۔ امی مجھے بھوک نہیں ہے، زمان نے بجھے سے لہجے میں کہا۔ پھر لڑائی کر کے آئے ہو ہاں؟ تم دونوں کب سدھرو گے؟ زمان تمہارا ابو تمہارا رشتہ پکا کرنے والے ہیں، بڑے ہو جاؤ میرے بیٹے۔ امی میں عائشہ سے شادی تو کیا منگنی بھی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف دلکش سے پیار کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ زمان اپنی امی کو دو ٹوک کہہ کر چھت پر چڑھ گیا۔ شام ہو گئی تھی، اب ہوا چل رہی تھی، دونوں گھروں کی چھت آمنے سامنے تھی۔ زمان نے دیکھا نہیں اس وقت دلکش بھی چھت پر تھی۔ لڑائی کے بعد چھتوں سے ہی صلح کرتے تھے۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے، کال کرتی ہوں، آخر وہ میرا دوست بھی تو ہے۔ دلکش نے فون نکال کر زمان کا نمبر ملایا، پر زمان نے کال کاٹ دی۔ دلکش نے جتنی بار بھی کال کی اس نے کال کاٹ دیا۔ وہ شدید غصے میں آ گئی تھی۔ اوئے مجنوں، کال کاٹ دے گا تو آواز نہیں آئے گی؟ مجھے پتا ہے وہاں چھت پر پڑے ہو، آخری بار کہہ رہی ہوں، ہاں مان جاؤ۔ وہ چھت سے ہی اونچی آواز میں شروع ہوئی۔ زمان نے جلدی سے کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے دلکش؟ اس نے اسے غصے سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے؟ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ تو تم کو ہے، پتہ نہیں کس کو چاہتی ہو، جو میرے پیار نظر ہی نہیں آتا۔ زمان نے مدھم سا کہا۔ تم سے کرتی ہوں، سنا تم نے، تم سے کرتی ہوں گدھے۔ اب چپ چاپ ادھر گھر آؤ، مجھے ملنا ہے تم سے۔ دلکش نے حکم دیا۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ کس قسم کا ملنا ہے؟ مطلب پاس والا یا دور سے فضول والا؟ وہ واپس شوق ہوا تھا۔ دلکش کو اس کی ایسی باتوں پر بہت ہنسی آتی تھی، پر یہ سچ تھا کہ وہ جب پاس ہوتا دلکش سے کچھ بات نہ ہوتی۔ وہ آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، اب آ جاؤ، پھر تایا ابو نے آ جانا ہے۔ دلکش نے خطرے کا بھی بتا دیا۔ زمان بھاگتا ہوا چھت سے اترا تھا۔ زمان بھاگتا ہوا اپنے گھر سے نکلا، سڑک کراس کر کے وہ اپنے چاچو ملک طاہر کے گھر میں داخل ہوا۔ چاچے کو سلام کر کے وہ سیدھا چھت پر چڑھ گیا تھا۔ دلکش اپنے دھیان میں کھڑی تھی جب زمان نے اس کو اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا۔ دلکش آواز میں خمار تھا۔ وہ اس کے بال پیچھے سے آگے کر کے اس کے اور پاس ہو گیا۔ دلکش نے آنکھیں میچ لی تھی۔ تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہی کہا تھا نا تم نے؟ پھر یہ کیا ہوا جو تم سے رہا نہ گیا؟ زمان دلکش کے بالوں پر ہونٹ رکھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ زمان میری بات سنو۔ اس کی باہوں میں قید کسمسائی آزاد ہونے کی کوشش کرتی، مگر زمان نے اس کو پاس کر لیا تھا۔ جو بات کہنی ہے ایسے ہی کہو، سن رہا ہوں، بولو میری جان۔ زمان محبت پاش لہجے میں اپنی گرفت دلکش کے ہاتھوں پر مضبوط کرتا گیا اور وہ کچھ نہ کر پائی۔ زمان تم کو پتہ ہے ابو میرے لیے رشتہ تلاش کر رہے اور تایا ابو تمہارے لیے، مگر میں کسی اور سے کیسے؟ زمان تم سمجھ رہے ہو یہ بات؟ دلکش نے پلٹ کر اپنے اس کے کندھے پر رکھ کر زمان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں بھی تمہارے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتا اور تمہارا کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا۔ دلکش تمہارے پیارے تایا جان عائشہ سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ زمین گھر ہی رہے۔ زمان نے دلکش کو ساری کہانی سنا دی جس پر وہ ناراض ہوگی۔ ملک زمان، تم میرے ہو دلکش طاہر کے، یہ بات لکھ لو۔ اور رہی عائشہ کی بات، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ پچھلی بار جب پھپھو آئی تھی کیسے تمہارے آس پاس گھوم رہی تھی؟ دلکش زمان کا کالر پکڑ کر اس کو بتا رہی تھی، وہ اس کا ہے۔ زمان ہنستا چلا گیا اور دلکش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے پاس کر لیا۔ دلکش، ہم ایک دوسرے کے ہیں، میرے علاوہ کسی کے پاس یہ حق نہیں، وہ تمہارے یوں پاس ہے۔ زمان نے اس کے ماتھے کو چوم کر کہا، ہاں پر زمان کچھ کرو، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اگر تم مجھے عائشہ کے آس پاس نظر آئے تو میں گولی مار دوں گی، اس کو اور تمہیں بھی۔ دلکش نے ہاتھ سے گن بنا کر اس کے گال پر رکھی۔ تو ایسا کرو، بلکہ ایسا کرتے ہیں، ہم نکاح کر لیتے ہیں، شاید ابو اور چاچو کی دشمنی ختم ہو جائے۔ میں چاچو سے بات کرتا ہوں، مجھ سے شادی کرنی ہے، وہ میرے دوست بھی تو ہیں۔ پر تایا ابو نے اگر کچھ کر دیا؟ تم اور ابو مجھ سے بہت پیارے ہو۔ تایا ابو نے یاد ہے 2 ماہ پہلے ابو پر فائر کروا دی تھی، پتہ نہیں وہ پیسوں کے پیچھے کیوں اتنا گر جائیں گے۔ دلکش افسردہ سی ہو گئی تھی۔ چھوڑو ابو کو، تم ان کے بیٹے سے بات کرو۔ زمان واپسی شوق ہوا تھا، ان کے بیٹے میں ہی تو میری جان ہے، ڈر لگتا ہے زمان اگر کچھ۔ دلکش کی بات ابھی باقی بھی نہیں ہوئی تھی جب زمان نے اس کے بولتے لب چپ کروا دیے اور وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ اب جاؤ، مجھے بھی کام کرنے ہیں۔ صبا اکیلی لگی ہے
صبا اکیلی لگی ہے، پھر امی نے میرا پوچھنا ہے۔ گود میں سر رکھے زمان کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ اسے کہنے لگی، مت جاؤ، ایسے ہی میرے پاس رہو تم۔ زمان نے دلکش کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زمان، اب ابو کے آنے کا وقت بھی ہو گیا ہے، جاؤ، ورنہ تایا ابو نے تم کو بھی کوئی سزا دے دینی ہے، اور اس سے لڑائی مت کیا کرو، دلکش اس کو سمجھا رہی تھی۔ کیا تم یوں ہی میرے پاس نہیں رہ سکتی؟ زمان نے دلکش کی گود سے سر اٹھا کر پوچھا۔ تم جانتے ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے زمان، اور مجھے تم بس میرے پاس چاہیے ہو، مگر فیملی بھی دیکھنی ہے نا۔ دلکش اس کے بال ٹھیک کر کے بولی، اچھا جاتا ہوں، پر جانے کا ٹیکس لگے گا۔ زمان گمگیر سا کہتا اس پر جھکا، اچھا ایک شرط ہے کہ تم جا کر سو جاؤ گے، کل تایا ابو سے اچھے سے بات کرو گے، اور کھانا کے معاملے میں بھی بڑی امی سے جنگ نہیں کرو گے۔ دلکش نے پوری لسٹ بنا ڈالی۔ زمان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یار تم نہ ہر بات کی خبر ہوتی ہے تم کو، پر ہاں ٹیکس اچھے سے ادا کرو گی تو دھوکا سب تو ہوگا سب، اور مجھے گال پر نشان نہیں چاہیے۔ زمان گہری نظروں سے دلکش کو دیکھ رہا تھا، بدلے میں دلکش نے اس کا کالر پیچھے کر کے اس کے گردن پر ہونٹ رکھ دیے اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ چاچو ایک بات کرنی ہے، ناراض مت ہونا، پرسکون سے سن لینا۔ زمان زمینوں پر گیا تھا طاہر سے ملنے، وہ اپنے چچا کا پیارا تھا، اسی وجہ سے وہ اکلوتا وارث تھا دونوں گھروں کا۔ ہاں بولو زمان، پیسے تو نہیں چاہیے؟ طاہر نے بٹوا نکال کر پوچھا۔ نہیں چاچو، مجھے رشتہ چاہیے، میں دلکش کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے چاچو، پر ابو پھپھو کی طرف صرف لالچ میں میری بات پکی کر رہے ہیں، مجھے نہیں کرنا ادھر۔ اسے ساری کہانی طاہر کو سنائی تھی، جس پر پہلے ملک طاہر بہت ناراض ہوا، کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کی دشمنی نہیں لینا چاہتا تھا۔ کیا دلکش بھی راضی ہے؟ طاہر نے پوچھا۔ چاچو آپ کہو گے تو مان جائے گی یہ، پر مجھے دلکش سے ہی کرنی ہے شادی۔ آپ بھی تو کہتے ہیں بچپن میں وہ میری دلہن بنے گی۔ زمان پرانی بات یاد دلوا رہا تھا، جس پر طاہر چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر زمان تمہاری وجہ سے دلکش یا ہم دونوں بھائیوں میں دشمنی بڑھی تو میں معاف نہیں کروں گا تم کو۔ بھابھی کو بھیجو رشتہ مانگنے کے لیے۔ چاچو گھر پر نہیں پتہ، میں دلکش سے کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں، بدلے میں آپ میرے حصے کی زمین رکھ لو، یا میں دلکش کو دے دوں گا، پر مان جاؤ چاچو، ابو کے خلاف یہی قدم ہے بس۔ زمان ملک طاہر کو منانے میں لگا ہوا تھا۔ عائشہ، ہم کل تمہارے بڑے ماموں کی طرف جا رہے ہیں، اور تمہارے بڑے ماموں چاہتے ہیں تمہارا رشتہ زمان سے کر دیا جائے۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، پورے 16 مربع اس کے نام ہے، اکلوتا ہے، تم عیش کرو گی۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کو پتے کی بات بتائی۔ امی وہ تو مجھے بچپن سے بہت پیارا لگتا ہے، پر اس نے مجھے کبھی سیدھے منہ تک بات نہیں کی۔ آپ رشتے کی بات کر رہی ہو، اس سے تو پوچھ لو۔ عائشہ پرانی باتوں کو سوچ کر غصے سے بولی۔ تم اس کے آگے پیچھے گھومنا کھانے وغیرہ بنا کر دینا، جب مان جائے گا، آخر وہ تمہارا منگیتر ہونے والا منگیتر ہے۔ سلمیٰ مطلبی سا کہا۔ عائشہ سمجھ گئی۔ پھر آپی ایک بات پوچھوں؟ صبا دلکش کو تیار ہوتے دیکھ کر بولی۔ ہاں پوچھو صبا، کیا پوچھنا ہے؟ ابھی اب زمان بھائی سے شادی کر لو، مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، صبا نے معصومیت سے کہا۔ دلکش ہنسنے لگی۔ فکر نہ کرو، شادی تو میری اسی سے ہوگی، پر تایا ابو پتہ نہیں، بڑی امی تو مجھے چاہتی ہیں، تایا ابو کی وجہ سے وہ امی سے بات نہیں کر رہی، اب زمان ہی کچھ کرے گا، دلکش نے کہہ کر بال سمیٹ لیے۔ آپ کو پتہ ہے کل بڑی امی آئی تھی، امی کو کہہ رہی تھی پھپھو سلمیٰ کل عائشہ کے ساتھ آ رہی ہیں، اور تایا ابو بھائی زمان کی منگنی کر رہے ہیں۔ وہ بہت دکھی تھی، پھپھو سلمیٰ بہت چالاک ہیں، اور عائشہ تو پتہ نہیں، مجھے کبھی اچھی نہیں لگتی، صبا منہ بنا کر کہنے لگی۔ پسند تو وہ مجھے بھی نہیں ہے، یوں زمان کے آس پاس گھومتی، دل کرتا ہے منہ نوچ لوں اس کا، پر پھپھو کا خیال آتا ہے تو بس۔ دلکش نے کڑوا گھونٹ بڑھا، صبا کا قہقہ لگاتی ہنسی تھی۔ اوہو آپی، میں تو بتانا ہی بھول گئی، زمان بھائی باہر بائیک پر کھڑے آپ کو بلا رہے ہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا۔ جائے امی کو میں نے کہہ دیا آپ کتابیں لینے جا رہی ہو۔ صبا نے سارا پلان اس کو بتا دیا۔ زمان کا نام سن کر دلکش نے جھٹ سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور باہر بھاگی۔ تم کیوں آئے؟ مطلب کہاں جانا ہے؟ دلکش باہر آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ جلدی زمان کے پاس آئی۔ کب سے کھڑا ہوں، گرمی میں تم کو کوئی احساس نہیں؟ بیٹھو جلدی، ہمیں کہیں جا رہے ہیں۔ زمان نے اس کو بائک پر بیٹھنے کا کہا۔ زمان بتاؤ پہلے، دلکش نے مشکوک نظروں سے دیکھا، پر زمان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ دلکش مجھے پکڑ کر بیٹھنا، میں بائک تیز چلاؤں گا، گر مت جانا۔ ابھی تو تمہارا 3 بار قبول ہے کہنا باقی ہے۔ کیا مطلب؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بھاگ کر نکاح کرنے لگے ہیں ہم، تمہارے تایا اور میرے ابو کل میری منگنی کروا رہے ہیں، پر میری
پر میری بیوی تم ہوگی۔ زمان میری امی ابو، ہاں تمہارے امی ابو یعنی میرے ساس سسر۔ فکر نہ کرو، میں نے چاچو کو بتا دیا ہے کہ وہ کورٹ آ جائیں گے، تم بس تیار رہو۔ اوہ اوہ، میں رہوں گی کہاں؟ تم میرے بیڈ روم میں رہو گی؟ اور اچھا بس آگے آگے مت بولنا۔ دلکش نے انگلی زمان کے اونٹ پر رکھ کر اس کو چپ کروا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کورٹ پہنچ گئے۔ وہ کب سے طاہر کا انتظار کر رہے تھے پر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ زمان نے فون نکال کر کال ملائی مگر مصروف تھا۔ دلکش اپنی جگہ پریشان تھی، آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ زمان دوبارہ کال کرو، شاید ابو بزی ہوں گے ابھی، وہ کہتی زمان کا فون بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے کال دوسری طرف طاہر تھا۔ چاچو آپ آئے نہیں؟ زمان نے شکوہ کیا۔ زمان بیٹا میں شہر سے باہر ہوں، بھائی صاحب نے کیس کر دیا زمین کا، تم میری بات دلکش سے کرواؤ۔ زمان نے فون دلکش کو دیا۔ دلکش میری بیٹی، زمان مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگ چکا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں تم زمان سے ہی شادی کرو۔ زمان کو میں نے پالا ہے، وہ تمہاری قدر کرے گا، تم سے پیار کرتا ہے، جو حالات اس نے بنائے نکاح کر لو۔ اسے رخصتی میں دھوم دھام سے کروں گا۔ اپنی بیٹی کی اور اپنی ماں کو کچھ مت بتانا، ابھی معاملہ ایسا نہیں۔ ملک طاہر نے اپنی بیٹی کو اعتماد لے کر اس کو بھی بتا دیا تھا۔ جی ابو، دلکش نے کہہ کر فون زمان کو دے دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر زمان پریشان ہو گیا۔ تم کو اگر ایسے عجیب لگ رہا ہے دلکش تو ہم نہیں کریں گے ایسے چھپ کر شادی، چلو میں تم کو گھر لے کر چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا پر دلکش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے زمان، اور ابو نے بھی کہا بس میں چاہتی ہوں سب ہوتے تو سب اتنا الگ ہوتا، تو سب کچھ اتنا الگ ہوتا۔ سو آئی ایم ریئلی سوری، رائٹر نے بہت عجیب سا لکھا ہے، عجیب سی لینگویج ہے یہ، تو مجھے پڑھتے ہوئے بار بار اٹک رہی ہوں۔ تو میں تمہیں بہت دھوم دھام سے لے کر جاؤں گا دلکش اپنی بیوی بنا کر۔ وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر کورٹ میں داخل ہوئے تھے۔ زمان کہاں ہے؟ کل سے شکل نہیں دکھائی اس نے، ملک شہزاد نے اپنی بیوی پر روب ڈال کر پوچھا۔ سنیں وہ بڑا ہو گیا ہے، پیار سے بات کیا کرے، جوان بیٹے کو روب میں رکھو گے کبھی بات نہیں مانے گا۔ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آئے تو اس کو میرے پاس بھیج دینا، کل سلمیٰ آ رہی ہے، اس کے اوپر والا کمرہ صاف کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے، وہ دکھی سی بولی پر کہہ کر کچھ نہ سکتی تھی۔ ایسا کیسا لگ رہا ہے مسز زمان بن کر؟ ایک ہاتھ سے بائک چلاتا، دوسرے ہاتھ سے اس نے دلکش کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ دلکش نے اتنا کہنے پر بھی زمان نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اپنے من چاہے شخص پر پورا حق حاصل ہو جائے تو خوشی ہی خوشی ہوتی ہے، اور تم تو میری محبت ہو زمان، اب میرے شوہر بھی تو میں اتنا خوش ہوں بتا نہیں سکتی۔ دلکش نے اپنا سر اس کے کندھے سے لگایا تھا۔ گھر کے پاس آ کر زمان نے بائک روکی۔ دلکش اب اتر کر اس کے مقابل کھڑی تھی۔ آج تو مجھے بالکل نیند نہیں آئے گی یار، میرا دل نہیں تم کو چھوڑ کر جاؤں، ویسے اب تم اصلی طور پر میری ہو، کیا خیال ہے تمہیں ہمارے بیڈ روم وزٹ کروا دوں؟ زمان شدید شوق دلکش کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر بولا، دیکھا ہوا ہے میں نے، اب پلیز جاؤ، ہم روڈ پر ہیں، تایا ابو کے کسی بھی آدمی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، میں چھت پر ملوں گی نا تم سے، ابھی بات مان جاؤ۔ وہ زمان کو سمجھاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوا کر جانے لگی۔ ایک تو تمہارا تایا ابو میری آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دے گا۔ زمان کی بات پر وہ شرمیلی سے مسکان لی اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ زمان نے بائک کا رخ اپنے گھر کر لیا۔ زمان گھر داخل ہوا تو سلمیٰ پھوپھو اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ آ چکی تھی۔ ان کو دیکھ کر زمان کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی، پھر آگے بڑھ کر اس نے سلام کیا۔ یہ دیکھ کر ملک شہزاد خوش ہو گیا، آخر اس کا پلان خراب نہ ہو، اس کو یہی فکر تھی۔ پھوپھو آپ نے تو کل آنا تھا، زمان نے عائشہ کو اگنور کرتے پوچھا۔ ہاں بھائی میرے شہزادے، پر تمہاری کزنز عائشہ تم کو بہت مس کر رہی تھی تو ہم آج آ گئے۔ عائشہ نے زمان کو دیکھا اور اٹھ کر پاس آ گئی۔ زمان میں بہت تھک گئی ہوں، میرا روم دکھا دو۔ زمان حیران تھا، وہ سب کے سامنے اتنا بے تکلفی سے بول رہی تھی۔ آپ کا کمرہ امی دکھا دیں گے، مجھے کام ہے ایک، سوری۔ وہ جانے کے لیے مڑا، ملک شہزاد نے آواز دے کر روک دیا، بیٹا زمان عائشہ مہمان ہے، اس کو کمرہ دکھاؤ، اس کو لے کر جاؤ ساتھ۔ ابو جی ابو، وہ غصے سے واپس آ گئے۔ عائشہ خوشی سے چلتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ چلیں زمان۔ سیڑھیاں چڑھتی عائشہ نے تھوڑا اوپر جا کر زمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھیں یہ رہا آپ کا کمرہ، جائیں آرام کریں، زمان نے سرد مہری سے کہہ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے کمرے میں جا کر لاک لگا لیا۔ عائشہ جل بن گئی، اس کا پلان فلاپ ہو گیا تھا۔ دلکش نے شاور لیا تھا، وہ بال اپنے دوپٹے سے خشک کرنے لگی تھی، مگر زمان کی باتوں اور اس کی صورت اس کی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ دلکش نے بیڈ پر پڑا اپنا فون اٹھایا، زمان کے نام پر اوکے کیا تھا، السلام علیکم، اگر آپ میں سوری اس کا پہلا نام بدل کر اب وہاں حبی لکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی۔ پھر
پھر اس نے اس کا نام پر کلک کر دیا۔ کیسے ہو؟ پہلی ہی بیل پر زمان نے فون اٹھا لیا تھا۔ جیسے تم چھوڑ کے گئی سی زمان نے زومعنی کہا، تمہیں تو کبھی نہیں چھوڑ کر جا سکتی، اور اب ہمارا وہ رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ دلکش زمان نے پیار سے اس کا نام لیا تھا۔ ہاں زمان، اسے فوری جواب دیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی وہ کچھ پریشان ہے۔ دلکش پھپھو آج ہی آ گئی ہیں اور وہ ان کی چڑیل بیٹی ایسے ہی فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے یار، وہ کسی کی شرم نہیں رکھتی۔ میرا دل کرتا ہے نکال باہر کروں اس کو۔ زمان نے غصے سے کہا، تم میرے ہو زمان، اس سے دوری رکھو اور کوئی ضرورت نہیں اسے فری ہونے کی۔ اب تم شادی شدہ ہو، اپنی بیوی پر توجہ دو۔ دلکش نے اس کو جیسے یاد دلوایا ہو، دلکش میں تم سے ملنے آ رہا ہوں ابھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں زمان، دلکش نے کہہ کر فون واپس بیڈ پر پھینک دیا اور چھت کی طرف بھاگی۔ دلکش بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی تو زمان سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس سے پہلے آ چکا تھا۔ دلکش نے بھاگ کر اس کی باہوں میں پناہ لی۔ زمان نے اس کو اپنی باہوں میں کسر لیا تھا، پھر تھوڑا سا جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں آئی کس یو؟ زمان نے دلکش کے کان پر ہونٹ رکھ کر پوچھا۔ وہ شکر کے زمان سے لپٹ گئی۔ زمان نے اب دلکش کے بال کھول دیے تھے۔ دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ پھر زمان نے چھت پر پڑی چارپائی پر دلکش کو بٹھا دیا، خود اس کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ زمان پلیز میرے پاس بیٹھو، دلکش نے اس کو پاس بلایا۔ اچھا مطلب اسی چارپائی پہ تمہارے پاس؟ سوچ لو میں لیٹ بھی سکتا ہوں، زمان نے شوق کہا۔ دلکش کے ہاتھ پر کس کی تو دلکش شرمائی سے کچھ بھی بول نہ پائی۔ تو یہ کہ اپنی بیوی کو کس کرنا چاہتا ہوں۔ زمان زمین سے اٹھا اور اس کی طرف جھکتا گیا۔ زمان میری بات سنو۔ وہ جیسے اس پر جھکتا جا رہا تھا، دلکش پیچھے ہوتی چارپائی پر لیٹ چکی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، زمان اس کو جانے بھی نہ دیتا۔ زمان نے اپنی انگلیاں دلکش کی نازک آنکھوں میں دبا دی اور اس پر پوری طرح جھک کر اپنا سایہ کر دیا۔ دلکش اب تم میرے نکاح میں ہو، تم پر سارے حق رکھتا ہوں، پر چلو جب تک تم تیار نہیں ہوتی میں صبر کر لیتا ہوں، جبکہ یہ مشکل ہے پر تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ وہ آدھا اس پر تھا جبکہ دلکش کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر بولا اور دلکش کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیا۔ دلکش نے آنکھیں کھول کر زمان کو دیکھا۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ اس پل اس کو زمان پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بازو زمان کی گردن میں ڈالی اور اس کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ تم جب شوہر نہیں تھے مجھے تب بھی تم سے کبھی خوف نہیں آیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم جتنا مجھ سے پیار کرتے ہو اتنا ہی میرا خیال رکھتے ہو زمان۔ اب میرے ہو، صرف میرے، اور اتنا پاس آ کر دور رکھوں گی تمہاری بیوی کو برداشت نہیں۔ دلکش نے تھوڑا اٹھ کر زمان کے ہونٹ چوم لیے، پھر دیر تک وہ محبت کی دنیا میں گھوم رہے تھے۔ بھائی صاحب ہم نے زیادہ دیر ادھر رکنا نہیں ہے، ہفتے بعد چلے جائیں گے۔ اسی ہفتے کرو جو کرنا ہے، آج کا دن تو گزر گیا ہے، اب کل رکھو انتظام۔ سلمیٰ دیکھو زمان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے، وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ تم عائشہ سے کہو وہ زمان سے دوستی رکھے، تب بھی کچھ ہوگا۔ مجھ سے وہ زیادہ بات نہیں کرتا، میں خود پریشان ہوں۔ جوان لڑکا ہے، ڈانٹ بانٹ میں اپنے چاچا کی طرف مائل ہو جائے گا۔ بھائی صاحب عائشہ کی کوشش کرتی ہے، ایسا کرو ان کے اکیلے وقت دو، شاید کوئی بات بن جائے۔ جوان بچے ہیں، دوستی ہو جائے گی تو اچھا ہے۔ ہاں بات تو درست کہہ رہی ہو سلمیٰ، کل شام کو ہم باہر چلے جائیں گے، تم اپنی زمین دیکھ لینا، ساتھ جو کاغذات تیار پڑے ہیں ان پر انگوٹھا لگا دینا، ٹھیک ہے شہزاد بھائی؟ زمان ہم کب تک یوں چھپ چھپ کر ملیں گے؟ تم اب ساتھ رہنا ہے، مجھے اب ساتھ رہنا ہے، یہ سب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دلکش کے سینے پر انگلی گھماتی بول رہی تھی، یار مجھ سے بھی کہاں رہا جا رہا ہے اب تو بالکل بھی نہیں۔ زمان نے کروٹ بدل لی اور دلکش کو باہوں میں بھر لیا۔ پھر فون کی گھنٹی پر وہ اسے لگ ہوا۔ یہ کیوں مجھے کال کر رہی ہے؟ زمان نے ناگواری سے کہا۔ کون ہے؟ دلکش نے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ عائشہ کی کال ہے یار، پتہ نہیں کیوں پیچھے پڑ گئی ہے۔ زمان تم اس سے دوری رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، دلکش نے اس کا کالر فولڈ کر کے اس کی گال پر ہونٹ رکھتے کہا۔ اور پلیز زمان شیو مت رکھا کرو، چبھتی ہے، اور بالکل کلین شیو بھی مت کرنا، وہ مجھے پسند نہیں۔ اس کے گال پر ہاتھ پھیر کر دلکش نے کہا، جس پر زمان ہنستا گیا۔ ایسا کرو تم خود کرو، جس طرح پسند ہو، میں راضی ہوں، اور تم جانتی ہو میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، اور اب تو ہم میاں بیوی ہیں، مگر ابو کب کوئی نیا بم چھوڑ دیں کوئی پتہ نہیں۔ میں گھر جا کر دیکھتا ہوں آخر ماجرا کیا ہے، اس کو میرے نمبر کس نے دیا؟ زمان سوچ میں پڑا ہوا تھا، پھر دلکش سے الوداع کہہ کر وہ چھت سے اتر گیا۔ ان کے گھر آمنے سامنے جبکہ ایک طرز کے گھر تھے، چھتوں کو باہر کا راستہ بھی لگتا تھا جس پر گارڈز ہوتے تھے، پر زمان چالاکی سے نکل آتا تھا۔
صبا دلکش کہاں ہے؟ کب سے مجھے دکھائی نہیں دے رہی، اس کو کہو آ کر سالن بنا لے۔ تمہارے ابو آ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم نے کھانا ساتھ کھائیں گے۔ جی امی میں آپی کو کہہ دیتی ہوں۔ صبا نے فوری جواب دیا۔ اوپر دلکش بھی آ گئی تھی۔ آپی آپ چڑیل کی طرح گم جاتی ہو، کہاں گئی تھی؟ صبا نے مشکوک نظر سے کہا۔ دلکش دوپٹے کے بل نکالتے ہوئے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میں تمہارے جیجو سے ملنے گئی تھی۔ کیا؟ کون آپی؟ صبا آنکھیں کھول کر دیکھتی رہ گئی۔ پھر دلکش نے اس کو ساری کہانی سنا کر چپ رہنے کا کہا۔ صبا نے بھاگ کر جا کر بیڈ پر اپنی بہن کو گلے سے لگایا۔ آپی ہائے کتنی اچھی خبر دی ہے، زمان بھائی بہت اچھے ہیں۔ ہاں اب چپ، امی نے سن لیا تو قیامت ہو جانی ہے۔ دلکش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کھانے کی میز پر بے دلی سے بیٹھا ہوا تھا۔ عائشہ بہانے سے کبھی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی تو کبھی اپنا پاؤں اس کی ٹانگ پر پھیرتی۔ زمان مارے غصے سے اپنا پاؤں زمین پر مار کر اٹھ کر جانے لگا تھا جب اس کے فون کی سکرین پر اس کی محبت کا نام چمکا تھا، مائی ڈیئر ہبی۔ کیا کرے وہ؟ زمان نے سکرین پر ٹچ کیا تو میسیج اوپن ہو گیا۔ وہ بھی جلدی ٹائپنگ کرنے لگا۔ جان کھانے کی تیاری، جو کہ کھانا کھانے کے برابر ہے۔ میں روم میں جا کر تمہیں کال بیک کرتا ہوں، ابھی یہ عائشہ چڑیل دیکھ رہی ہے۔ زمان نے مسکراہٹ سے دلکش کو میسیج کیا اور فون واپس میز پر رکھ دیا، اور 2 سیکنڈ میں پھر سکرین چمکی۔ عائشہ مطلبی اور شکی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہے جس سے بات کر کے اتنا خوش ہو رہے ہو زمان؟ اور مجھے دیکھ بھی نہیں رہے؟ کوئی بت خاص ہے شاید۔ عائشہ نے خود کو اگنور ہوتا دیکھ کر اس سے وجہ پوچھی۔ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، سو لیو اٹ۔ امی میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پلیز کوئی ڈسٹرب مت کیجیے گا، مجھے کل ایک میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے، اچھے سے نیند پوری کرنا چاہتا ہوں۔ زمان نے اپنی بات پر زور ڈال کر کہا۔ اس کو پتا تھا 10 منٹ تک عائشہ اس کے کمرے میں کسی بہانے سے آ جائے گی۔ ملک شہزاد اس کی بات پر خوش تھا کہ زمان اس بزنس میں اس کی بہت مدد کرتا ہے، تو اس نے بلا کسی بات کے زمان کی بات میں حامی بھر لی۔ زمان سیڑھیاں چلتا اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زمان خود کو سمجھتا کیا ہے، اتنا بھی کوئی ہیرو نہیں ہے، اس کو تو میں اب بدنام کروں گی۔ مردوں کی ایک ہی کمزوری ہوتی ہے، تب تو تم مجبور ہو کر مجھ سے شادی کرو گے اور مجھ سے محبت نہ بھی کرو تو میں ہوں نا۔ عائشہ کبھی اپنا شکار نہیں چھوڑتی، تم میرے ہی ہو ملک زمان، اور یہ بہت جلد تم کو بھی پتہ چل جائے گا۔ عائشہ اس کے خلاف پلان بنا رہی تھی اور کچھ بہت غلط کرنے والی تھی۔ اس کو نہ تو اپنی عزت کا خیال تھا اور نہ پرواہ، وہ بس زمان کو چاہتی تھی ایک ضد کی طرح۔ اس کا مقصد بس زمان تھا، نہ کہ اس کا پیار۔ زمان شاور لے کر باہر آیا تو تولیہ کرسی پر ڈال کر وہ اپنا موبائل تلاش کرنے لگا جو چارجنگ پر لگا تھا۔ زمان کو یاد ہے اس نے دلکش کو کال کرنی تھی، سو بھاگ کر فون پکڑا اور اس کی 10 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ اب نہیں چھوڑے گی یار۔ زمان نے دلکش کو کال ملائی، اس نے فوری ریسیو کی۔ کہاں تھے؟ کب سے کالز کر رہی ہوں۔ زمان بتا بھی سکتے تھے اگر اپنی عائشہ ساتھ تھے، دلکش نے جل کر کہا۔ دلکش میں اپنے روم میں ہوں جہاں صرف تم آ سکتی ہو اور کوئی نہیں، میں شاور لے رہا تھا، سوری۔ زمان نے غلطی مان لی۔ مت کیا کرو، اب مجھ سے ویسے برداشت نہیں ہوتا اور تم۔ دلکش نے اپنے بے قابو جذبات کا اظہار کیا۔ اچھا میں تمہیں ویڈیو کال کر رہا ہوں۔ زمان اس کی بے قراری دیکھ کر کہنے لگا۔ اگلے ہی منٹ اس نے کال ملائی تھی۔ زمان شرٹ کہاں ہے؟ دلکش نے غصے سے پوچھا۔ یار ابھی نہا کر آیا ہوں، ابھی تو کپڑے بھی نہیں پہنے، پہلے اپنی بیوی کو کال کی ہے میں نے۔ زمان نے دلکش کو شرم دے کر کہا۔ اچھا وہ جو تمہارے پاس بلو کلر کی شرٹ ہے وہ پہن لو، دلکش نے پیار سے کہا۔ میں تم کو پہننے کا سوچ رہا ہوں، ویسے یہ دیکھو تم اپنی لپسٹک کا مارک چھوڑ گئی ہو، اتنا اتارا میں نے، انہیں اترا ہی نہیں۔ زمان نے اپنی گردن پر بنا اس کے ہونٹوں کا مارک دکھایا جس پر دلکش کہکہ لگا کر ہنس دی۔ اچھا ہے نا، نشان بتا رہا ہے تم صرف میرے ہو، اب چینج کر لو تو پھر پلیز کھانا کھا لینا، مجھے پتا ہے تم نے نہیں کھایا۔ دلکش اس کی عادت سے واقف تھی۔ تو اگر کھلا رہی ہو تو کھا لیتا ہوں، کروا لو رخصتی روز پھر میرے ہاتھ سے کھانا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، دلکش نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ چلو ابھی میں کام کر لوں، کل میٹنگ ہے میری ہی تو مجھے وہاں ٹائم لگ جائے گا، جاتا ہوا تم سے مل کر جاؤں گا، چاچو نے بتایا وہ بھی آ گئے ہیں تو ان سے بھی ملنا ہے۔ زمان نے اس کو بتایا ٹھیک ہے پر کل مل کر جانا، میں انتظار کروں گی۔ زمان آئی لو یو ٹو مسز زمان، کل ملتے ہیں۔ زمان صبح جلدی اٹھ گیا تھا، تیار ہو کر وہ ناشتے سے پہلے دلکش سے ملنا چاہتا تھا۔ اپنے آنے کی اطلاع کے لیے اس نے دلکش کو کال ملائی۔ 2-3 بیل کے بعد اس نے فون اٹھا لیا، وہ شاید نیند میں تھی۔ دلکش میں آ رہا ہوں تم سے ملنے، زمان نے محبت باش لہجے میں اس کو بتایا۔ زمان ابھی اس وقت ابو گھر پر ہے، میں چھت پر کیسے آؤں؟ دلکش نے ملک طاہر کی آمد کا بتایا۔ یہ تو اور اچھا ہوگا، چاچو سے بھی مل لوں گا، زمان نے چہک کر کہا۔ زمان میں لگی ہوں سونے، آ جاؤ تو بتا دینا۔
ٹھیک ہے اور ہاں ہوں، زمانے کہہ کر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، عائشہ اس کے کمرے کے پاس سے کڑی سب باتیں سن رہی تھی، شاید سب سن چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ ملک شہزاد نے اس کو جاتا دیکھ کر پوچھا۔ چاچو سے ملنے جا رہا ہوں، زمان نے بنا کسی خوف سے کہا۔ تم اب ہمارے دشمنوں سے ملو گے زمان؟ ملک شہزاد نے غصے سے کہا۔ ابو آپ اپنے خون کو دشمن کہہ رہے ہو، پر میرے وہ چچا ہے، میرا بچپن انہی کی گود میں گزرا ہے اور وہ مجھے عزیز ہیں۔ میرے اور چاچو کے درمیان آپ مت آؤ، آپ اپنی دشمنی نبھاؤ، مجھے مت روکو۔ زمان نے اسی غضب سے ملک شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا اور گھر سے نکل گیا۔ ملک شہزاد کو اپنی شکست تسلیم نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ السلام علیکم چاچو۔ زمان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، ملک طاہر کو سامنے دیکھ کر محبت سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا طاہر۔ ملک طاہر نے آگے بڑھ کر زمان کو گلے سے لگایا۔ چاچو کیسے ہیں؟ سفر کیسا رہا؟ زمان طاہر نے پاس صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ سب اللہ کا شکر ہے، اچھے سے ہو گیا یار، بس بھائی صاحب زمین پر قبضہ نہیں چھوڑیں گے، میں نہیں چاہتا اپنے بھائی کے خلاف کیس کروں۔ زمان طاہر دکھی ہوا۔ چاچو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمان نے طاہر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تم تیار ہو کر ویسے کہاں جا رہے ہو؟ طاہر نے اس کو اب نوٹ کیا تھا۔ چاچو میں لاہور کے لیے نکل رہا ہوں، کل واپسی ہوگی، سوچا ملتا جاؤں۔ زمان نے جھجک کر کہا۔ طاہر ہنسنے لگا۔ تو برخودار مجھ سے نہیں اپنے ملکوہا سے ملنے آئے ہو؟ طاہر نے طاہر نے پیار سے کہا۔ چاچو کیا کہہ رہے ہو، کسی کو نہیں پتا؟ زمان نے اب اس کی ہنسی کو روکتے کہا۔ ہاں ہاں یاد آ گیا، پر جس سے ملنے آئے ہو وہ تو اٹھی نہیں، ایسا کرو اسی کے کمرے میں مل لو، تمہاری چاچو کو آج بتا دوں گا اس بات کا۔ طاہر نے کہا جیسا آپ کو ٹھیک لگے چاچو۔ زمان کہہ کر اٹھا، بائیں جانب دلکش کا روم تھا، وہ قدم بڑھاتا اس کی طرف گیا۔ دروازے پر دستک دی، آواز نہیں آئی۔ اس نے اب خود ہی دروازہ کھولا تو وہ لاک نہیں تھا۔ زمان اندر چلا گیا۔ زمان کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ بدنام کروں گی، یاد رکھے گا۔ یہ دلکش کو چاہتا ہے، کیا رکھا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس سے زیادہ ماڈرن ہوں، اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ پیسے ہیں میرے پاس، مرد میری انگلیوں پر ناچتے ہیں۔ زمان تم کیا چیز ہو؟ عائشہ جل جل کر آدھی ہو گئی تھی۔ ایک تو زمان اس کو اگنور کرتا تھا، دوسرا وہ دلکش کو چاہتا تھا۔ یہ بات سن کر اس کو آگ نے اندر تک راکھ کر دیا تھا، وہ بس بدلہ لینا چاہتی تھی۔ زمان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا دلکش کے پاس پہنچ گیا، وہ بالکل انجان سوئی پڑی تھی۔ زمان نے اس کا چہرہ بالوں سے پیچھے کیا، اس کے چہرے سے بال پیچھے کیا اور دلکش کے ماتھے پر کس کیا۔ وہ تھوڑا سا ہلی، کروٹ بدل گئی۔ زمان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی گردن سے بالوں کو ہٹا کر آگے کیا۔ دلکش کی اب آنکھ کھل گئی تھی۔ زمان اسے نام ہی لیا تھا کہ زبان نے جھک کر اس کی گالوں پر پیار کیا۔ ہاں جی مسز زمان، اب جاگ جاؤ، میری ہو چکی بیوی، مجھے نیند ختم کر کے تم مزے سے میری نیند ختم کر کے تم مزے سے سو رہی ہو۔ زمان نے پیار سے گلا کیا۔ دلکش نے اپنے بال سمیٹ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ خواب میں بھی تو تم ہی ہوتے ہو زمان، دلکش نے آگے ہو کر اس کو گلے سے لگایا۔ پر میرے خواب تو آج کل بہت ویسے ہیں، سناؤں تم کو؟ زمان نے دونوں ہاتھ دلکش کی کمر پر ڈال کر اس کو قریب کر لیا اور کان پر اس کو بتانے لگا۔ زمان کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم چھت پر نہیں ہیں، ہٹو اب کہ تم نے نہ چھوڑا تمہیں، اب کہ پھر میں نہ چھوڑوں تمہیں، دلکش نے دھمکی دی۔ وہ ہنسنے لگ گیا تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا ٹائم ختم، مجھے اب نکلنا ہے، کل واپس آ جاؤں گا، واپس تم اپنا خیال رکھنا اور اتنے کالز مت کرنا کہ میں راستے سے ہی واپس آ جاؤں۔ زمان کہہ کر پلٹ گیا تھا کہ دلکش نے بستر چھوڑ کر بھاگ کر اس کو پیچھے سے ہک کیا تھا۔ زمان جلدی آ جانا، اور کالز کروں گی، بہت ساری کروں گی، میرے ہو، جب میرا دل کرے گا کروں گی۔ دلکش اپنے ہاتھ اس کے گرد حائر کر کے بولی۔ ہاں کر لینا، اب ٹھیک ہے چلو اب مجھے جانا ہے۔ زمان نے الوداع لی، مگر دلکش کسی صورت اس کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر تمہارا کام امپورٹنٹ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں جانے نہ دیتی، خاص طور پر اب جب میرے بیڈ روم میں آئے ہو۔ دلکش نے زمان کی شرٹ ٹھیک کرتے اس کو خود سے الگ کیا۔ کل شام کو ملتے ہیں، یا میں آج ہی جلدی آ جاؤں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کل کام ختم ہو جائے تو۔ اچھا سوچو ابھی، بائے۔ زمان دلکش کی باہوں میں بھر کر دروازے تک لے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، انتظار کروں گی، خدا حافظ۔ اوکے خدا حافظ۔ زمان کمرے سے نکل واپس سب سے مل کر ملک طاہر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ شہزاد مجھے ابھی تک کوئی بات نہیں بنتی دکھائی نہیں دے رہی۔ زمان تو عائشہ کو گھاس تک نہیں ڈالتا، سلمیٰ تھی تپی ہوئی ملک شہزاد کے گلے پڑ گئی تھی۔ باجی میں کر تو رہا ہوں کوشش، کل تو ترکیب نکالی تھی، اس پر عمل کرتے۔ زمان آج کیا ہے لاہور، میری ابھی بات ہوئی ہے، وہ شام تک آ جائے گا۔
آج شام کو باہر جائیں گے، میرا فارم ہاؤس ہے وہیں، آپ تیار رہو۔ ذائشہ کو بتا دو وہ تیار رہے، کچھ بھی کر کے زمان کو اپنا بنا لے۔ ملک شہزاد نے اپنا دماغ لگایا اور اپنی چالاکی پر کام کرنا شروع ہو گیا۔ ساتھ سلمیٰ بھی تیار ہو گئی تھی۔ وہ شام ہوتے ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ زمان راستے میں تھا جب اس کو اطلاع دی۔ ملک شہزاد نے زمان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے راستے سے ہی دلکش کو کال ملائی تھی اور اپنے کمرے کو سجانے کے لیے پھولوں کا آرڈر دے دیا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو باہر پھولوں والا بھی آ گیا تھا۔ زمان کو نہیں پتا تھا ذائشہ گھر پر ہے۔ اسے اپنے دھیان میں داخل ہوا۔ ذائشہ کو لگ رہا تھا یہ سب زمان اس کے لیے کر رہا ہے۔ وہ خوشی سے بھاگ کر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ زمان اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم نہیں گئی؟ زمان میں تمہارے لیے رکی ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ذائشہ اس کے گلے لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت شرافت سے کہہ رہا ہوں، میں تم کو نہیں دلکش کو چاہتا ہوں اور تم ہم دونوں کے درمیان آنا چھوڑ دو۔ نہ تمہارا تھا نہ کبھی ہوگا، یاد رکھنا۔ زمان اس کو جھڑک کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سیاہ کلر کی نائٹی جس پر نیٹ کا ہلکا سا گولڈن سا کام تھا۔ ذائشہ اپنے کمرے میں کب سے ٹہل رہی تھی جب سے اس نے زمان کو دلکش سے بات کرتے سنا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ سی مچی ہوئی تھی۔ وہ بدلہ تو پہلے بھی لینا چاہتی تھی زمان جو اس کو ہر وقت اگنور کرتا رہتا تھا۔ اب جب دلکش زمان کو ملنے اس کے گھر آ رہی تھی تو وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ خود کو تیار کر کے وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زمان کے کمرے کی طرف بڑھی، ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس جس میں اس کی نیند کی گولیاں ملائی ہوئی تھی۔ اس کا کمرہ زمان کے کمرے کے سامنے تھا۔ ابھی اس نے پہلی دستک دی تھی۔ زمان سمجھا دلکش ہے۔ اس نے فوری دروازہ کھول دیا۔ کمرہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا، پر سامنے ذائشہ کو اس لباس میں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس کی حرکتوں سے وہ ان 2-3 دنوں سے واقف ہو چکا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی اس وقت میرے دروازے پر دستک دینے کا مطلب؟ زمان نے نظریں ہٹائی اس سے۔ اتنا تیار ہو کر تم سے ملنے آئی ہوں۔ اس وقت تم کو نہیں پتا کیوں آئی ہوں؟ تھوڑا سا اپنا پن بانٹ لو گے کم نہیں ہو جائے گا؟ ذائشہ نے جوں ہی دیکھا دلکش سیڑھیاں چڑھ رہی تھی آتی اس نے آگے ہو کر زمان کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے پتا تھا تم مجھے بہت چاہتے ہو، ورنہ اس وقت مجھے کیوں کہتے؟ ذائشہ نائٹی پہن کر آنا وہ خود سے باتیں کرنے لگی۔ اس سے پہلے زمان اس کو الگ کرتا دلکش وہاں پہنچ چکی تھی۔ دونوں کو اتنا پاس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زمان نے فوراً ذائشہ کو دھکا دیا، دلکش کی طرف بڑھا۔ دلکش جو تم دیکھ رہی ہو ایسا نہیں ہے، یہ مکار عورت کی چال ہے، ہمیں دور کرنا چاہتی ہے۔ میری بات سنو۔ زمان دلکش کی طرف بڑھا پر وہ اس کی رفتار سے سیڑھیاں اتر گئی جس چاہت سے آئی تھی۔ زمان آوازیں دیتا رہ گیا، اگر تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی تمہارا وہ حال کروں گا، یاد رکھو کہ زمان ذائشہ کو دان نکالتے دیکھ کر غصے سے کہتا دلکش کے پاس بھاگا۔ وہ لاؤنج کے دروازے پر تھی جب زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا رشتہ اتنا کچا تھا دلکش جو ایک مکار عورت کی وجہ سے تم یوں مجھ پر شک کرو؟ میری محبت اتنی سی ہے؟ زمان دکھی سا بولا تو دلکش نے بنا کوئی وقت ضائع کیے اس کی باہوں میں پناہ لی۔ تمہارے لیے تیار ہو کر آئی تھی، مجھ سے کسی صورت برداشت نہیں تم یوں۔ زمان نے اس کی آنکھیں صاف کی تو کیوں جا رہی تھی؟ میں ابو کی بندوق لینے جا رہی تھی، ذائشہ کو آج قتل کر دیتی اگر تم نہ آتے، دلکش نے معصومیت سے کہا۔ زمان اس کو اٹھا کر واپس سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ذائشہ کی لگائی آگ ان کو اور قریب لے آئی تھی۔ وہ دونوں کو پاس دیکھ کر آگ بگولا ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زمان دلکش کو اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اندر آ کر اس نے پاؤں سے دروازہ بند کر دیا۔ دلکش نے ایک ہاتھ سے زمان کے کالر کو مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی گود میں سوار وہ اپنا منہ زمان کے کندھے سے چھپائے اپنا دوسرا بازو اس کی گردن کے گرد حائل کے زمان سے سمٹ گئی تھی۔ زمان نے پیار سے سلا کر اس کو اپنے بیڈ پر بٹھایا۔ دلکش نے ابھی بھی رونا بند نہیں کیا تھا۔ زمان نے کمرے میں سجائے پھولوں سے گلاب لا کر اس کو دیا۔ دلکش کیا ہو گیا ہے یار؟ مت رونا، دیکھو سارا میک اپ خراب ہو گیا ہے۔ اپنی جیب سے ٹشو نکال کر زمان اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ تم کو کوئی احساس نہیں مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اگر مجھے یوں کسی کے ساتھ دیکھتے تو تم اس کو گولی مار دیتے اور مجھے بھی؟ زمان دلکش نے ناگواری سے کہا۔ ہاں میں اس کو گولی مار دیتا، کیوں تم پر میں کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ زمان نے تیزی سے سچ کہا تھا۔ دلکش نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر آگے ہو کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں کیسے کروں برداشت؟ زمان اس کو روتا دیکھ کر اس کے پاس ہو گیا اور باہوں میں بھر لیا۔ تم میری بیوی ہو دلکش، اور کوئی نہیں، کیوں اس بات پر رو کر ہمارے یہ پیار کے لمحات سپلائی کر رہی ہو؟ دیکھو بس ہم ہیں اور وہ بھی اتنا پاس سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، وہ یا کوئی اور ہم میں کبھی نہیں آ سکتا۔ دلکش اپنا رونا بند کرو۔ اس کے مضبوط سینے میں چھپی دلکش کوئی مزاحمت نہ کر سکی، آخر میں اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ زمان جتنا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا دلکش کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ زمان پلیز ابھی نہیں، دلکش نے مدھم سی آواز میں اس کے کان میں کہا۔ مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوگا، تم بیوی ہو میری،
پر ہاں ابھی رخصتی باقی ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ کروٹ لے کر بستر پر ہو گیا۔ دلکش نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، اپنا ہاتھ زمان کے ہاتھ سے ملا کر ہاتھوں میں انگلیاں بند کر دی۔ آئی ایم سوری زمان، ہر بار میری وجہ سے تم میرے پاس آتے رہ جاتے ہو، پر مجبوری ہے۔ دلکش تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ زمان نے اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھ دیے۔ تم اتنی بھی پاس ہو تو غنیمت ہے میری جان، اور تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں ایک سزا ہے تمہارے لیے، ایک گفٹ ہے۔ بولو بولو پہلے کیا دوں؟ ایک سزا ہے اور ایک گفٹ ہے، بتاؤ پہلے کیا دوں؟ پہلے سزا دے دو تاکہ گفٹ کا مزہ بعد میں قائم رہے۔ سزا یہ ہے تمہیں میرا نام لکھنا ہوگا باڈی کے اس پارٹ پر جہاں میں کہوں گا۔ زمان نے کروٹ لی اور دلکش کو اپنے حصار میں باندھ لیا۔ یہ تو کوئی سزا نہ ہوئی، پر چلو جہاں کہو گے وہاں لکھ لوں گی۔ دلکش نے کہا اسے سے گلے لگ کر کہا، اور پھر زمان کی بات پر وہ شرمائے بنا نہ رہ سکی۔ تمہیں اپنی بیگ پر لکھنا ہوگا، زمان نے اس کے کان میں کہا، جو اب وہ بس سن کر ساری لا گئی۔ میری بھی ایک شرط ہے پھر دلکش نے زمان سے کہا۔ وہ کون سی؟ میری بیگ پر اپنا نام تم لکھو گے اور ابھی لکھو گے۔ دلکش نے اٹھ کر اپنی پچھ اس کے سامنے کی، اپنے ہاتھوں سے سارے بال ایک طرف کرتی وہ تیار تھی۔ یار پھر اگر مجھ سے کنٹرول نہ ہوا تو؟ زمان نے اس کی گردن پر کس کرتے پوچھا۔ تو تھوڑی سی چیٹنگ کر لینا، دلکش نے ہنس کر کہا، اور پلٹ کر زمان کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا تو وہ وہیں ہی ڈھیر سا ہو گیا تھا۔ عائشہ کان لگا کر کب سے دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے دیوار سے لاک اٹھایا اور باہر دروازہ توڑ دیا اور فون ملانے لگی۔ ہیلو امی، آپ تو کہتی تھی زمان یہ زمان وہ اپنے چہیتے بھائی ماموں طاہر کی بیٹی سے عشق لڑا رہا ہے، دونوں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، میں نے جلدی ماموں آ جائیں۔ عائشہ نے روتے ہوئے بتا کر فون کاٹ دی۔ سلمیٰ نے طوفان اٹھا لیا تھا۔ طاہر نے اپنی بیوی کو دلکش اور زمان کا نکاح کا بتا دیا تھا۔ صبا تو پہلے ہی جانتی تھی، وہ سب بہت خوش تھے۔ ملک طاہر کو زمان پر پورا یقین تھا، اس بے زمان کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ تو کب تک عائشہ کی رخصتی کرنی ہے؟ بس حالات کچھ بہتر ہوں تو زمان کو کہوں گا وہ بات کرے بھائی صاحب کے موڈ پر۔ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر طاہر دیکھ لیں، یہ فیصلہ خراب نہ کر دے ہماری بیٹی کو۔ ایسا نہیں ہوگا، بے فکر رہو زمان، پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ آپ کا بیٹا وہاں طاہر کی بیٹی کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا ہے، اور آپ فارم پر اپنی ترکیب بنا لو بھائی صاحب۔ جو بات طے ہوئی تھی اس پر قائم رہو۔ اگر زمان عائشہ کے سے کرنا ہی نہیں چاہتا تو میری زمین پر پیپرز واپس کرو مجھے، تاکہ میں جاؤں۔ میری عائشہ کا رشتہ بہت ملک شہزاد ٹی وی دیکھ رہا تھا جب سلمیٰ نے ہلا بولا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہنا چاہتی ہے، کیا بکواس کر رہی ہے۔ اور زمان ایسا نہیں ہے، ملک شہزاد نے غصے سے کہا۔ ایسا ہی بات ہے تو کیا عائشہ جھوٹ کہہ رہی ہے؟ چلو بھی میرے ساتھ خود جا کر دیکھو۔ سلمیٰ ابھی کے ابھی واپس گھر جانے کو تیار تھی۔ سلمیٰ اگر یہ بات سچ ہوئی تو تمہاری پوری زمین میں واپس، اور اگر یہ جھوٹ اور بہتان ہوا تو بھول جانا پھر رشتہ اور زمین بھی۔ ملک شہزاد نے درستے کہا کہ گاڑی کی چابی اٹھائی۔ منظور ہے مجھے، چلو ابھی دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ سلمیٰ بھی وثق سے کہہ رہی تھی اور ساتھ چلتی وہ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ کس رنگ سے لکھوں؟ دلکش کو سامنے بیٹھا کر زمان رنگ پھوڑ رہا تھا۔ جس بھی رنگ سے لکھ دو، پر وہ رنگ تمہارا ہونا چاہیے۔ دلکش نے پیار سے اپنے شوہر کی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ اچھا میری محبت کا رنگ، چلو اسی سے لکھتا ہوں۔ زمان نے اپنی انگلی اس کی پشت پر چلائی اور سمٹ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دلکش ابھی میں نے بس ایک حرف لکھا ہے۔ زمان نے ہنس کر کہا، یہی بہت ہے، اب تڑپاؤ مت، لکھو اور مجھے جانے دو۔ وہ کاجل سے بھری آنکھیں اس پر زمان پر ڈال کر یوں ہی کہنے لگتا تھا، لو لکھ ہو گیا، اب لاؤ میرا گفٹ دو جلدی۔ دلکش پلٹی اور آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ ہاں وہ ایک منٹ۔ زمان نے اپنی پاکٹ سے ایک لاکٹ نکال کر دلکش کو دکھایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے زمان، یہ کیوں؟ یہ ڈائمنڈ کا ہے، کیوں لیا؟ دلکش نے لاکٹ دیکھ کر پوچھا۔ جب پکا والا میرے پاس آ جاؤ گی وہ تب دوں گا، پر یہ جو آج تک مجھے اس چہرے سے محروم نہیں کیا، یہ اس کے لیے اپنی بیوی کو اتنا تو دے سکتا ہوں۔ زمان نے پاس ہو کر لاکٹ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب یہ اچھا لگ رہا ہے۔ ملک شہزاد نے گاڑی کی بریک گیٹ پر آ کر لگائی۔ وہ بڑی رفتار سے آیا، جو ہی گاڑی رکی وہ تیز رفتار سے قدم اوپر زمان کے کمرے کی طرف کیا۔ سلمیٰ بھی اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ اوپر پہنچ کر ملک شہزاد نے زمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ باہر سے لاک تھا۔ عائشہ نے بھاگ کر چابی دی۔ ماموں یہ زمان۔ عائشہ کچھ کھٹی۔ ملک زمان نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو چپ رہنے کا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اگر یہ خبر جھوٹ نکلی تو تم ماں بیٹی کا وہ حال کروں گا کہ یاد رکھو گے۔ ملک شہزاد ساتھ لاک کھول رہا تھا، ساتھ بول رہا تھا۔ گاڑی کے ہارن پر زمان کو خبر ہو گئی تھی ملک شہزاد کے آنے کی، اور وہ وہی
ہو دروازہ مسلسل بجتا جا رہا تھا۔ دلکش اس سب سے ڈر گئی تھی اور زمان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ دلکش تم ایسا کرو، تم یہاں بیڈ پر لیٹ جاؤ، میں اوپر اپنے کپڑے ڈال دیتا ہوں، اور پلیز کانپنا بند کرو۔ کپڑے بھی گئے تو نکاح نامہ بھی پکڑے بھی گئے تو نکاح نامہ ہے میرے پاس۔ زمان نے اس کی حالت پر ہنس کر کہا، زمان مستی بعد میں کرنا، باہر تایا ابو کھڑے ہیں، ساتھ پھوپھو بھی لگ رہی ہیں، مجھے کچھ کرو نا۔ دلکش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جب کچھ کرنے لگتا ہوں تب روک دیتی ہو، اب کیا کروں، باہر چھاپا پڑ گیا ہے، زمان نے ہولے سے اس کا مذاق بناتے کہا۔ دلکش زمان کی بیڈ پر لیٹ گئی، زمان نے اپنی الماری کے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر ڈال دیے۔ دلکش مکمل چھپ گئی تھی۔ زمان نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ ملک شہزاد گولی کی طرح اندر آیا، کون ہے تمہارے ساتھ؟ زمان، ابو کیا ہو گیا ہے؟ کون ہوگا میرے کمرے میں؟ زمان نے نیند کا ڈرامہ کرتے جمائی لی، تو یہ کمرہ کیوں پھولوں سے بھرا ہوا ہے؟ ملک شہزاد نے سارا کمرہ غور سے دیکھا۔ سلمیٰ بھی لگی ہوئی تھی دیکھنے۔ ابو، اب آپ پھوپھو کی باتوں پر مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی اور امی کے لیے سجایا تھا میں نے میرے کمرے میں، آپ دونوں کے علاوہ کسی کو اجازت ہے آنے کی؟ آپ بتاؤ مجھ کو۔ ملک شہزاد سوچ میں پڑ گیا، اس کو پتہ تھا زمان کے کمرے میں کوئی بھی نہیں آتا، وہ آنے نہیں دیتا، یہ پھول کیوں؟ ملک شہزاد نے ترچھی آنکھوں سے دیکھا۔ ابو، میٹنگ اچھی ہو گئی تھی، آپ کو اور امی کو سرپرائز دینا تھا، چاہتا تھا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ زمان نے جوں ہی کہا کمبل اور کپڑے کے نیچے لپٹی۔ دلکش کو غصہ آیا تھا، ابھی پوچھتی ہوں اس کو، تایا ابو کو جانے دو۔ ملک شہزاد سب بھول گیا تھا، خوشی سے زمان کے گلے لگا تھا۔ سلمیٰ بھی شرمندہ ہو گئی تھی، معافی مانگ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ملک شہزاد ہاتھ پکڑ کر اپنی بہن کو نیچے لاؤنج میں لایا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز پر دلکش نے سارے کپڑے ایک طرف مارے اور وہیں سے بولنا شروع کر دیا، تم کو بہت شوق ہو رہا ہے دوبارہ شادی کر کے دکھاؤ مجھے، شادی دیکھنا کیا حال کروں گی، تم نے سوچا بھی کیسے؟ زمان، دلکش بولتی گئی۔ زمان بھاگ کر واپس بیڈ پر آ گئی۔ کیا کر رہی ہو دلکش؟ ابھی گئے ہیں وہ لوگ، شور تو مت مچاؤ۔ کیوں نہ شور مچاؤ، میں سب کو بتاؤں گی تم میرے شوہر ہو۔ زمان، دلکش سارے کپڑے نیچے پھینکتی گئی، وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زمان اچھل کر بیڈ پر آ گیا اور پورا اس کے اوپر ہو کر دلکش کے چہرے پر جھک گیا۔ آخر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، تم کو چپ کروانے کا یہی صحیح طریقہ بیٹھ ہے۔ زمان تھوڑا اس سے الگ ہوا، دلکش نے مزید اس کو دور کر دیا، تم کوئی اپنی بیوی کو ایسے کس کرتا ہے؟ دلکش شکایت سے بھری تھی۔ ہاں، میری بیوی ایسے ہی چپ ہوتی ہے۔ زمان نے آنکھ مار کر کہا، ہٹو اور جانے دو مجھے کرو جس سے شادی کرنی ہے۔ دلکش بیڈ سے اٹھی، اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی۔ زمان اس کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اسے پیچھے دلکش کو اپنی باہوں میں بھر لیا، اپنا منہ اس کے کندھے پر رکھ کر زمان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کمر کے گرد کسر دیے اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ صرف تم سے محبت کرتا ہوں، شادی تم سے کر چکا ہوں، بیوی ہو تم اب تو میں اپنے بچے بھی سوچ چکا ہوں۔ زمان نے دلکش کی گردن پر ہونٹ رکھ کر کہا، تو وہ شادی پاگل ہم پکڑے نہ جائیں اسی لیے کہا، اور ابو اپنی چال سوچتے رہیں، شادی تو ہو چکی ہے میری۔ زمان نے اس کو سمجھایا تو دلکش کا موڈ اچھا ہوا تھا۔ زمان، واپس کیسے جاؤں، رات زیادہ ہو رہی ہے، نیچے تایا ابو بھی آ گئے ہیں، تو مت جاؤ نا، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہ بیڈ تمہارا ہے اور یہ بندہ بھی تمہارا ہے، میرے ساتھ سو جاؤ۔ زمان اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر کے کان میں بولا، تھوڑا سا صبر رکھو، پھر ہم نے ساتھ ہی ہونا ہے، تب تک پلیز راضی کر لو تایا ابو کو، بس 2 دن دے رہی ہوں، اس کے بعد پھر میں نہ ملوں گی نہ بات کروں گی۔ دلکش سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے وعدہ 2 دن بعد رخصتی تو مجھے کیا ملے گا؟ زمان نے شوخی سے بولا، تمہیں اپنی بیوی کا پورا حق، وہ تو اب بھی ہے۔ زمان چلتا ہوا اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا، دونوں کو نوک جھونک شروع ہو چکی تھی۔ زمان سیدھا شادی کے لیے مان گیا تھا، میں بہت خوش ہوں۔ سلمیٰ، اب اپنی بیوقوف لڑکی کو سمجھاؤ، زمان سے بنا کر رکھے، میں شرمندہ ہوں بھائی صاحب، تمہارا شرمندہ ہونا بنتا بھی ہے۔ میرے بیٹے پر بلا جواز شک کیا تم نے، اگر وہ انکار کر دیتا، اس سے سوچو تمہارا میرا دونوں کا نقصان ہوتا۔ ملک شہزاد لاؤنج میں گھوم رہا تھا، سوری بھائی صاحب، میں عائشہ کو بھی سمجھاتی ہوں، معاف کر دو اسے، سلمیٰ کہہ کر واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ جاتے ہی سلمیٰ نے ایک زوردار تھپڑ عائشہ کو مارا، کمبخت، ساری گیم خراب کر دی۔ زمان مان گیا ہے تجھ سے شادی کو اور تم اس پر الزام لگا رہی ہو، امی وہاں، بس اور کوئی بات نہیں، اب اگر تم نے جھوٹ کہا تو عائشہ بہت مار کھاؤ گی مجھ سے۔ وہ دونوں کب سے چھپ کر بیٹھے لاؤنج کی خالی ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ملک شہزاد وہیں گھوم رہا تھا۔ کیا ہے زمان، تایا ابو سوتے نہیں ہیں؟ دلکش نے زج کر کہا، نہیں، یوں ہی گھومتے رہتے ہیں، یہاں روکتے ہیں، کہا تو تھا تمہارے تایا ابو میری آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے۔ زمان نے دلکش کے بالوں کو چھو کر کہا،
زمان آپ کس موقع پر تو سنجیدہ ہو جایا کرو، اف یار تمہارے منہ سے یا آپ جناب ویسے اچھا لگتا ہے۔ زمان واپس شرارت پر آ گیا۔ ملک شہزاد اب زمان کو واضح دینے لگے، جی ابو تم وہاں کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں کچھ نہیں ابو۔ دلکش نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اچھا جاؤ فارم ہاؤس دے اپنی امی کو لے کر آؤ، تمہاری پھپھو کی وجہ سے ہم جلدی آ گئے۔ زمان کو سب سن کر غصہ بہت آیا، پر دلکش نے اس کا جو ہاتھ پکڑا تھا اس نے فوری زمان کو غصہ دے کر اس کے ہاتھ پر کس کر دیا۔ آپ سو جاؤ ابو، میں جاتا ہوں۔ زمان کے کہنے پر ملک شہزاد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ چلو ابھی راستہ صاف ہے۔ زمان دلکش کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوا لاؤنج سے باہر آ گیا۔ دونوں چپ چاپ چلتے سڑک تک آ گئے تھے۔ اچھا زمان موڈ مت آف کرو، کر لو، تائی امی کو لے آؤں گا، پر ابو کو ذرا خیال نہیں امی کا، بس جو پھوپھو کہتی ہیں وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں کب جانا؟ ان دونوں نے ساتھ چلتے زمان نے دروازے پر دستک دی۔ مری طاہر نے دروازہ کھولا، دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس وقت تم لوگ باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر آؤ۔ چاچو میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں، دلکش کو چھوڑنے آیا تھا، سوری دیر ہو گئی، پھوپھو اور ابو کو ساتھ لے آئی تھی۔ زمان نے ساری کہانی بتائی۔ زمان اب تم دلکش سے نہیں ملو گے، راضی کرو بھائی کو، رخصتی کروا لو، پھر دن رات جہاں مرضی گھومنا پھرنا۔ ملک طاہر نے بھی سختی سے کہا، جی چاچو دلکش بھی ایسا ہی چاہتی ہے، وہ اب رخصتی والے دن ہی ملوں گا آپ سے اور دلکش سے، خدا حافظ۔ کہا ہوا اتنے غصے میں کیوں ہو؟ پھر اپنے ابو سے لڑائی کر لی؟ گاڑی میں بیٹھ کر وہ واپس گھر آ رہے تھے جب زمان کی امی نے اس کو فکر اور غصے سے دیکھا۔ ابو کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنی دولت اور اس چال باز بہن کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ امی بیٹا وہ اچھے ہیں، بس پتہ نہیں کیوں اتنا، رہنے دو امی، جتنے اچھے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ امی ایک اور بات کرنی تھی، بلکہ پوچھنا تھا، آپ کو دلکش کیسی لگتی ہے؟ دلکش مجھے بہت بہت پسند ہے، میں اس کو بہو بنانا چاہتی ہوں۔ زمان کتنی خوبصورت ہے اور سمجھدار، سب کام آتے ہیں اس کو۔ زمان ہنس پڑا، تو امی آپ کی خواہش پوری ہو گئی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی، امی میں نے دلکش سے نکاح کر لیا ہے، وہ میری بیوی ہے اور آپ کی بہو ہے۔ زمان نے اس کو ساری کہانی راستے میں سنائی۔ دونوں ماں بیٹا بہت خوش تھے، مگر آ کر زمان نے اپنی امی کو منع کر دیا تھا کہ وہ بھی ذکر نہ کرے، کہہ کر وہ واپس کمرے میں آ گیا جہاں وہ دلکش کی مہک محسوس کر رہا تھا، اس کو مس بھی کر رہا تھا۔ شیو بنانے کے بعد زمان نے لائٹ سی ٹی شرٹ پہن لی تھی۔ کمرے سے کپڑوں کا گند اٹھانے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی لیٹا ہی تھا، فون وائبریٹ کرنے لگا۔ زمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے اسکرین لاک اوپن کیا تو دلکش کا میسج تھا۔ زمان کس خوشی میں ابو کو کہہ رہے تھے، رخصتی تک نہیں ملوں گا، غلط جگہ پر ہیرو بن جایا کرو، چپ چاپ کل چھت پر آ جانا، ورنہ رخصتی میں نہیں کروں گی۔ زمان ہنستا چلا گیا، اس کو پتہ تھا اس بار یہ دلکش ناراض ہوگی۔ اس نے ٹائپنگ کی، دلکش میری جان، چاچو سے وعدہ کیا ہے اور تم سے، تو اب انتظار دونوں کو کرنا ہوگا۔ زمان مت کرنا ایسا، دلکش نے فوری کہا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، بتاؤ کہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟ زمان نے تکیہ سینے پر رکھ کر بات بدلی، چینج کر رہی ہوں، ابھی سونے کی تیاری، اور آپ؟ دلکش نے فون سنبھال کر کہا، کر رہی ہو یا کر چکی ہو گیا آپ بتائیں، میں تمہیں مس کر رہا تھا، تمہارے پاس جو میرے پیارے پل گزرے ہیں وہ یاد کر رہا ہوں۔ میں بھی تو مس کر رہی ہوں زمان، ہم بہت پاس ہو کر بھی دور ہیں، ہمارے گھروں کے درمیان ایک سڑک ہے۔ دلکش نے افسردگی سے کہا، ہاں مگر ہم میں کچھ نہیں آئے گا، بس تم اور میں۔ وہ پل بھی جلدی آئیں گے جب تم میری دسترس میں ہوگی اور پورے حق سے تم کو بیوی کہوں گا، انتظار رہے گا مجھے کب ہم 2 سے 3 ہوں گے۔ زمان نے جذبات سے کہہ دیا۔ زمان کچھ بھی کہہ دیتے ہو، دلکش نے شرم سے کہا، تو اس میں برا کیا ہے؟ دلکش مجھے بچے بہت پیارے لگتے ہیں اور میں سوچتا ہوں ہمارے کافی سارے بچے ہوں گے۔ زمان نے جھٹ سے میسج ٹائپ کیا تھا، یا اللہ، مطلب میں تو مر جاؤں گی پھر۔ دلکش نے کروٹ بدل کر کہا، بچے اس کو بھی پسند تھے، اب ایسی کوئی بات نہیں میری جان۔ زمان کپڑے سمیٹ لیے، دلکش کو یاد آیا تو ہنسنے لگی، ہاں یار بہت سارے تھے، ابھی اٹھائے، میرا معصوم شوہر کیا کیا کام کرتے پڑتے ہیں، بس تھوڑی دیر صبر کرو، پھر میں سب سمیٹ لوں گی، کپڑے بھی۔ اور دلکش نے ادھورا سوال چھوڑ دیا، اور کیا؟ اور ایسے جب ملنے آؤ گے تب بتاؤں گی، اور ہاں میری بالی لے کر آنا، بیڈ پر گر گئی تھی۔
اچھا تو یہ تمہاری ہے؟ زمان سینے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ تو اور کیا، عائشہ کی ہوگی؟ زمان اس کو تنگ کر رہا تھا۔ دوسرے ہی پل زمان کے فون پر دلکش کی تصویر چمکی اور ہلکے نیلے رنگ کی باریک لان کی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ ڈیپ گلا تھا جس میں زمان کا دیا ہوا لاکٹ چمک رہا تھا۔ زمان دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ سنیں بھائی، عنایت نے بلایا ہے، اتنے سالوں بعد کوئی موقع آیا ہے، سب چلتے ہیں، تھوڑا آپ کا دھیان بھی بدل جائے گا۔ زبینہ نے طاہر کو راضی کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بچوں کو بتا دو تیار رہیں، میں ڈیرے پر کال کر دیتا ہوں۔ نہیں آ سکتا، ویسے بھی لاہور کا سفر لمبا ہو جاتا ہے، طاہر نے کہہ کر فون کان کو لگا لیا۔ ٹھیک ہے، میں بچوں کو کہتی ہوں۔ روبینہ نے اپنے جانے کی اطلاع اچانک دی تھی۔ دلکش نے جانے کو بتانے کے لیے زمان کو کال کی تھی۔ وہ شاور لے رہا تھا، باتھ روم کھلا تھا، عائشہ بہانے سے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا تلاش کرتی۔ زمان کا بجتا فون سنگر اسے فون اٹھایا اور دلکش کو نمبر دے کر وہ اپنا چلاکی پر واپس آ گئی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ یہ بھی کوئی وقت ہوا کسی کو کال کرنے کا؟ اتنے پیارے مومنٹ خراب کر دیے۔ زمان بیبی، کون ہے یہ؟ عائشہ نے آگ لگا دی تھی۔ یہ زمان کے روم میں کیا کر رہی ہے؟ اور فون زمان؟ دلکش نے یہ سب سن کر فون بیڈ پر پٹک دیا۔ تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ سفر کے درمیان میں تھے جب ملک طاہر کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ گاڑی سڑک کے کنارے پر تھی، وہ پریشان سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دلکش بیٹا، آپ نے زمان کو بتایا تھا ہمارے جانے کا؟ ملک طاہر نے پوچھا تھا۔ نہیں ابو، مجھے یاد نہیں رہا، میسج کر دیتی ہوں۔ دلکش نے بات گھماتے ہوئے کہا، اور زمان سے ناراض تھی تو اس کو کچھ بتا کر نہیں آ سکتی تھی؟ اب بیچارہ میں اب بیچ راہ میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ دلکش بیٹا، آپ کو بتانا چاہیے تھا، شوہر ہے اب وہ آپ کا طاہر۔ ملک طاہر نے زمان کو کال کر دی تھی، وہ آ رہا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں ملک طاہر کی گاڑی خراب تھی۔ زمان نے جو گاڑی کی بریک لگائی، دلکش کو کچھ سمجھا نہیں وہ کیا ریئیکٹ کرے، تو وہ صبا سے باتیں کرنے لگی۔ زمان اب ملک طاہر کے پاس کار ہو گیا تھا۔ کیا ہوا چاچو، سروس نہیں کروائی؟ نہیں یار، ڈیرے سے لایا تو شام کو کال آ گئی تھی، روبینہ کے بھائی کے بڑے لڑکے کی بارات ہے تو ہم لوگوں کو راولپنڈی جا رہے تھے۔ چاچو آپ میری گاڑی لے جاؤ، اس کو میں ورک شاپ لے جاتا ہوں۔ زمان نے چابی آگے بڑھائی۔ نہیں ایسا کرو، تم ساتھ آ جاؤ، چھوڑ کر آؤ یہ گاڑی یہاں سے، میں نے کال کر دی ہے، ڈیرے پر وہ لے جائے گا لڑکا، پھر تم واپس کیسے جاؤ گے؟ ہمیں چھوڑ کر آؤ پھر آ جانا۔ زمان گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا، اس نے اندر سلام کیا پر دلکش کو نہیں دیکھا، جس پر اس کو غصہ بھی بہت آیا۔ ہاں زمان، آ جاؤ، ساتھ مل بھی لینا، سب سے چھوٹے ہوئے تھے میرے پاس، اب تو میرے ساتھ ماشاءاللہ اب تو جوان ہو۔ روبینہ نے کہا تو پھر وہ بھی سوچنے لگ گیا۔ چاچی آپ کہتی ہیں تو چلیں، آپ لوگوں کو چھوڑ آتا ہوں، آئیے۔ زمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا، روبینہ اور صبا اتر کر زمان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زمان نے سارا سامان بھی رکھ دیا تھا، اب ایک بیگ جو اندر سیٹ پر تھا وہ لانے واپس آیا۔ دلکش ابھی بھی اندر تھی۔ زمان نے بنا اس کو دیکھے بیگ اٹھا لیا۔ دلکش کو اتنا برا آج تک نہیں لگا تھا جتنا اس کو ابھی لگ رہا تھا۔ جب وہ ناراض تھی تو زمان نہیں آگے سب گاڑی میں سب سامان رکھ کر زمان نے پوچھا، باقی تو آگے؟ تمہاری محترمہ نہیں آئی؟ لاؤ اس کو، وقت نکل رہا ہے، روبینہ نے ہنس کر کہا تو زمان واپس آیا تو وہ اپنا دوپٹہ گاڑی کے دروازے سے نکال رہی تھی جو اٹکا ہوا تھا۔ زمان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کو پیچھے کیا اور دروازے سے دوپٹہ نکالا اور وہ جھکا ہوا تھا، اس کے بہت پاس تھا۔ بلیک کلر کا کرتا شلوار زمان پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دلکش کا دل کیا وہ ناراضگی بھول کر زمان اس کو بلا نہیں رہا تھا، یہ بات اس کو اور تڑپا رہی تھی۔ دلکش دائیں طرف سے بالکل زمان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، یہ پہلی بار دونوں پاس تھے اور بات نہیں تھی۔ دوپٹہ نکال کر زمان نے دروازہ بند کر دیا۔ دلکش 2 منٹ اس کو چپ کھڑا دیکھتی رہی، پھر غصے سے چلتی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پتے پر پہنچ کر زمان نے واپس سارا سامان اتار کر گھر کے سامنے رکھ دیا اور واپس جانے لگا۔ دلکش کو اندر ہی اندر خاموشی کھا رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اب زمان نہ جائیں۔ زمان سب سے مل چکا تھا، واپس آنے لگا تو دونوں کی نظریں ٹکرائی۔ دلکش اس جوڑے میں اور بھی کمال لگ رہی تھی۔ زمان کو اپنی بیوی کے بے تحاشا پیار آ رہا تھا پر وہ مجبور تھا۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ السلام علیکم ماموں۔ زمان اسلام کیا؟ ارے یہ تم ہو زمان، اتنے بڑے ہو گئے ہو زمان۔ ملک عنایت اس کو گلے سے لگا کر کھڑا ہوا۔ بس ماموں، ایک وقت ہو گیا آپ سے ملاقات کیے۔ ہاں یار، چھوٹے سے آتے تھے روبینہ کے ساتھ، پھر تو بس۔ ملک عنایت چپ ہو گئے تھے۔ اس نے کہا آنا تھا وہ تو میں لے کر آئی ہوں، چلو
چلو مل لینا سب سے، اب تو جانے کو تیار کھڑا ہے، روبینہ نے گلا کیا۔ نا کوئی نہیں جا رہا، کل بارات ہے عقیل کی، تم کل جانا، بلکہ رہو شادی پوری دیکھ کر جاؤ۔ ملکہ عنایت ضد کرنے لگے۔ ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔